स्टेज पे जलवा फरमा वो शानदार उलमा हजरात जिनसे आप अभी मुखातिब थे, मेरे सामने बैठे हर इलाके के बड़े ही मुअज़्ज़िज़, बड़े ही एहतराम और इज़्ज़त अल्लाह ने दी ऐसे लोग। मैं आया सबसे आखिरी हूँ, चला सबसे पहले जाऊँगा क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। 4 बजे रात से ये हाल है कि यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है बुखार बढ़ रहा है और बहुत ज़ोर से ठंडी लगने लगी। लेकिन मेरा आना ज़रूरी था क्योंकि मेरे बड़े भाई आबिद भाई ने ये कहा था कि इस इलाके में तालीम पर एक अच्छा काम हो रहा है जिसकी हौसला अफजाई करना ज़रूरी है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 लोगों ने उठाकर मुझे खड़ा किया है और तब मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। देखिए, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ क्योंकि हमारी कौम का जीनोसाइड चल रहा है। छोटे छोटे बच्चों को हलाक किया जा रहा है। इधर उधर की बातें करना इस वक्त बिल्कुल सवाब तो छोड़ ही दीजिए, गुनाह अजीम है। तो बिल्कुल मैं एकदम मुद्दे पे आता हूँ और मेरी अगर कड़वी बातें हो तो मुझे इसलिए माफ कर देना क्योंकि मैं घायल हूँ, नगमे नहीं गुनगुना सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हम में से हर एक को बनाया तो हमें एक रियाया का सुल्तान बनाया। अल्लाह ने अपने फरिश्तों से कहा कि मैं एक खलीफा पैदा कर रहा हूँ। अब वो खलीफा आज कहाँ पहुँचा है, मेरे पहले जो बोल रहे थे वो बता रहे थे कि 7 साल की उम्र में लेबर करने वाले जो बच्चे हैं जिनकी उम्र सिर्फ 7 साल, उसमें 77% आपकी कौम। उसके बाद आप वलीमों की सजावट देख लीजिए और उसके बाद आप देख लीजिए कि हम किस कदर किन चीज़ों पे खर्चा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हमें बनाया तो एक रियाया का सुल्तान बनाया और हमारी मदद के लिए हमारे अंदर 2 चीज़ों को रखा। एक हमारा दिल जिसे इमाम गिज़ाली बादशाह कहते हैं और एक हमारा दिमाग जिसे इमाम गिज़ाली वजीर कहते हैं। इमाम गिज़ाली रहमतुल्लाह ने इस दिल को कहा कि ये बादशाह है और दिमाग को कहा कि ये वजीर है। और ये दिमाग और ये दिल दोनों हमें इसलिए दिए कि हम अपने रियाया की देखभाल कर सकें। तो आप पूछेंगे कि रियाया कौन है, तो इसका जवाब बड़ा अच्छा है। आपके हाथ पैर से लेकर आपकी आल औलाद बाल बच्चे सब वो आपकी रियाया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बादशाह को जो दिल में धड़क रहा है, हम अपनी माँ के पेट में जब होते हैं तो साइंस कहता है 3रे दिन से धड़कन आ जाती है और हमारा दिल 3रे दिन से लगातार धड़कता होता है। कितना बड़ा दिल होता है, तो साइंस कहता है कि छोटे बच्चों का दिल उनकी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। जितनी बड़ी बंद मुट्ठी उतना बड़ा दिल। और वयस्क बड़े लोगों का जो दिल होता है वो 2 हाथ मिलाने पर जितनी बड़ी आपका साइज बना, दोनों हाथ मिलाने पे उतना बड़ा बड़े लोगों का दिल होता है। दुनिया में हर जगह इसलिए हाथ मिलाने की परंपरा है। जब हम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और उनकी गर्माहट को महसूस करते हैं तो दिल से दिल का एक रिश्ता बनने की शुरुआत होती है। अब आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत देखिए, आप किस कदर बायोलॉजी जानते थे वो देखिए। दुनिया में कई तरह से लोग हाथ मिलाने वाले हैं। पहला जो इंसान हाथ मिलाता है वो हाथ अपना ऊपर रखता है। जब भी वो हाथ ऊपर रखता है तो इसका मतलब समझ जाइए वो आपकी इज्जत नहीं कर रहा, वो अपने आप को बड़ा समझ रहा है। और जब भी कोई हाथ मिलाने वाला ऐसे हाथ बढ़ाता है इसका मतलब है कुछ मांगने आया है, थोड़े देर में मुंह खोलेगा। लेकिन अल्लाह के रसूल का तरीका देखिए कितना नायाब है। वो जानते थे कि दोनों हथेली मिलाने पे जो साइज बनता है वो दिल का साइज है, इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने हाथ ऐसे मिलाया। जब आप एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो आपको एहसास हो कि सामने वाले का दिल कितना बड़ा है या कितना छोटा है। इस दिल को अल्लाह ने 3रे दिन से माँ के शिकम में धड़काया है और ये बादशाह है, ये किसी की सुनता नहीं है, इस पर किसी का बस नहीं चलता है सिवाय बादशाहों के बादशाह के। अब वो बादशाहों का बादशाह कौन है हम सब जानते हैं। उसी के हुक्म से धड़क रहा है, बिना छुट्टी लिए धड़क रहा है, बिना हाफ डे लिए धड़क रहा है और उसी के हुक्म से एक दिन अपने आप बंद हो जाए।
اگر ایک دن کی چھٹی لے لے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، ہے نا؟ تو یہ دھڑک رہا ہے. لیکن عربک کس قدر سائنٹیفک لینگویج ہے، آپ اس بات کا مظاہرہ کریے. عربک میں اس دل کا نام ہے قلب، اسے قلب کہتے ہیں. آپ کچھ بھی کر لیں تو آپ قلب کی دھڑکن کو نہ بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں. ابھی بیٹھے بیٹھے میری طرف آپ دیکھ رہے ہیں تو اپنے دل کو حکم دیجئے کہ دھیرے دھیرے دھڑک. دیکھیے دھیرے دھیرے دھڑکتا ہے کیا. اور ابھی 2 سیکنڈ کے بعد اسے حکم دیجئے زور زور سے دھڑک. دیکھیے دھڑک رہا ہے؟ نہیں. کیوں؟ آپ پروٹوکول الٹا کر رہے ہیں. آپ وزیر سے کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کو حکم دے. وزیر کا حکم بادشاہ پہ نہیں چلتا، لیکن بادشاہ کا نام ہے قلب. اب عربک میں کاف لام اور بے سے جتنے الفاظ آتے ہیں اس سے اس کی دھڑکن یا تو فاسٹ ہوتی ہے یا سلو ہوتی ہے. تو قلب میں ہے کاف اور لام اور بے. اگر آپ کے پریوار کا ایک بچہ یہاں آ کے تقریر کرے تو کاف بے لام آپ کے قبیلے کا بچہ ہے، اس کو یہاں دیکھ، کھڑا دیکھ، بولتا دیکھ، یہ اچانک زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے. کاف لام بے میں حرکت پیدا ہوئی کاف بے لام سے، قبیلے سے. قبیلے کا بچہ IAS ہوا، کلیکٹر بنا، زور سے یہ دھڑکنے لگا. یا پھر اسے کوئی قلب کا وعدہ یاد آتا ہے تب دھڑکتا ہے، دھیرے دھیرے دھڑکتا ہے. اس کی مثال ہے غازہ میں ہم دیکھ رہے ہیں پینے کا پانی نہیں ہے صاحب، پینے کا پانی نہیں ہے. بنا انستھیشیا ان کے آپریشن ہو رہے ہیں. اسی دن ہمارے یہاں ولیموں کی سجاوٹ آپ دیکھ رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کسی روزے معیشت کی ضرورت ہے، ہمارا فیصلہ یہی ہم کر لیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہاں پہ عورتوں کی عزتیں جا رہی ہیں، یہاں ہماری عورتیں جو ہے میک اپ کر کے کیا کر رہی ہیں ہم سب جانتے ہیں. اب آپ کو سننا ہے میری بات. اگر اسے قلب کا وعدہ یاد آئے تب بھی یہ قبل کا وعدہ یاد آئے تب بھی یہ قلب زور سے دھڑکتا ہے. تو جب آپ کسی روہنگیا کو دیکھتے ہو یا غازہ کے کسی مظلوم کو دیکھتے ہو تو آپ کو قلب کا ایک وعدہ یاد آتا ہے، قبل کا ایک وعدہ یاد آتا ہے. قبل کا پوچھا، قبل کا کون سا؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے یاد کرو اس وعدے کو جو ہم نے عالم ارواح میں لیا تھا. پوچھا اے اللہ پاک تو نے عالم ارواح میں ہم سے کون سا وعدہ لیا تھا؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم اس دنیا میں ایک دوسرے کے لیے بھیجے گئے ہو، ایک دوسرے کا مل کر خیال رکھنا. یہ جو قلب ہے یہ بادشاہ ہے. یہ قبل کے وعدے سے یا قبیلے کے بچے کی ترقی دیکھ کر یا انقلاب دیکھ کر ہی دھڑکتا ہے یا دھیرے دھڑکتا ہے. اس پر کسی اور کا زور نہیں چلتا. اس کی زندگی آتی ہے قرآن اور حدیث کے ترجمے سے. جس دن سے اس قوم نے قرآن کے رکوع کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھنا چھوڑ دیا اس دن سے اس کی زندگی چلی گئی. یہ ICU میں بیٹھا بیٹھا سانسیں لے رہا ہے اور 1 مہینے کے لیے 30 دن کے لیے کچھ اس میں حرکت اور پڑتی ہے جسے ہم رمضان کہتے ہیں. اس کی زندگی آئے گی قرآن اور حدیث کے ترجمے سے. جب تک کہ وہ ترجمے چل رہے ہیں تب تک کہ یہ دل زندہ ہے، آپ کا بادشاہ زندہ ہے. یہ مدرسے جو کام کر رہے ہیں نا، میں اس کا بہت بڑا مخالف ہوں. مدرسے میں کھڑے ہو کر یہ بات بول رہا ہوں، لیکن میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. ہم میں سے کسی، ان کی اتنی غلطی نہیں ہے جتنی غلطی ہماری ہے. ہم میں سے کسی نے اپنا بچہ مدرسے میں پڑھنے نہیں بھیجا، ہم نے پلنے بھیجا. جسے ہم پال نہیں سکتے تھے وہ اٹھا کر ہم نے مولانا صاحب کو دے دیا. مولانا صاحب اس کو پڑھا بھی رہے ہیں، پال بھی رہے ہیں. آپ لوگوں کی جو تھوڑی سی مدد ملتی ہے اس میں ان کو کچھ، آپ کے اپنے بچے کی پرورش نہیں ہو پا رہی. یہ 30 سے 40 بچوں کو پال رہے ہیں. آپ کو ایک آنکڑا سناتا ہوں. ہر 4 بھیک مانگنے والے میں سے انڈیا میں ایک بچہ مسلمان ہے. ہر 4 میں سے بھیک مانگنے والوں میں سے ایک انسان مسلمان ہے. آپ ان مدرسوں کو آج بند کر دیجئے. ہر 4 میں سے 2 بھیک مانگنے والے مسلمان ہیں. یہ مدرسے ہیں جو ہمارے بچوں کو بھیک مانگنے سے روک رہے ہیں. ان مدرسوں میں اس کی زندگی ہے.
آپ آج پروگرام کے دن یہاں آ کر بیٹھے ہیں، اس لیے آپ کا بادشاہ کچھ محسوس کر رہا ہے۔ کاش آپ روز آ کر یہاں بیٹھتے تو آپ کا بادشاہ بھی توانا ہوتا، وہ قرآن کی آیتوں میں چھم چھم نہاتا جیسے ہم تراویح میں نہاتے ہیں، اور اس کی بھی زندگی آتی، وہ بھی زندہ ہوتا۔ لیکن اس بادشاہ کے اندر اللہ نے ایک وزیر بھی رکھا ہے جسے ہم دماغ کہتے ہیں۔ اللہ نے وزیر کو جب بنایا تو اسے حکم دیا کہ اپنی رعایا کے لیے حلال کی روزی کا انتظام کرنا۔ وزیر سے کہا کہ کلمہ، زکوٰۃ، حج، ہر چیز اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ تم نے حلال کی روزی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے۔ تو یہ حلال کی روزی کا انتظام کرنے کس کو بھیجا؟ وزیر کو۔ اور اس وزیر سے کہا کہ اس حلال کی روزی کے لیے تمہیں یونیورسٹیوں میں جانا پڑے گا، تمہیں اس زمانے کے علوم و فنون سیکھنے ہوں گے، تمہیں کوئی اچھی ڈگری لینی ہوگی، اور اس ڈگری کے چلتے ایک اچھی نوکری پا کے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے حلال کی روزی کا بندوبست کرنا ہوگا۔ کوئی بتا گیا مجھ سے پہلے کہ ہمارا ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے وزیر یونیورسٹیوں سے غائب ہے، وزیر پڑھائی بیچ میں چھوڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے وزیر کی زندگی جس علم سے آتی ہے ہم اس علم سے بھی بہت دور ہیں، اور بادشاہ کی زندگی جس علم سے آتی ہے ہم اس علم سے بھی کوسوں دور ہیں۔ تو ایسی قوم جس کا بادشاہ یعنی قلب اور جس کا وزیر یعنی دماغ دونوں مرا ہوا ہو، اس قوم کے بچیوں کی عزت لوٹی جاتی ہے اور اس قوم کے گھروں پہ بلڈوزر چلائے جاتے ہیں۔ ایسی قوم جس کا بادشاہ مرا ہو اور جس کا وزیر کبھی پڑھنے کالج یا یونیورسٹی نہیں گیا ہو، ایسی قوموں پر عذاب آتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسے کہ کھانے والا کھانے پر ٹوٹتا ہے۔ ہم اس طرف چلے گئے۔ آج یہ کتنا بڑا دن ہے، میں اتنی بیماری میں یہاں آ کر اس لیے کھڑا ہوں کہ ایک بادشاہ کی تعلیم کا انتظام کرنے والا ادارہ آج ایک کانفرنس منعقد کیے بیٹھا ہے کہ وزیر کا پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں آیا ہوں کہ ایک بادشاہ کی تعلیم جہاں ہوتی جس مدرسے میں، اس مدرسے نے آج یہ پروگرام رکھا ہے کہ ہمارے وزیر کا پڑھا لکھا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اور ایک وقت آ رہا ہے ان قریب، اگر آپ نہیں مانے میری بات آج اور یہاں سے اٹھے اور گرم گرم بریانی اور بوٹیاں، موسیٰ کی قوم پیٹ بھر پانی پی لی، پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا اب جدوجہد تم جانو تمہارا رب جانے۔ ہر پروگرام کے اینڈ میں کھانا رکھا جاتا ہے، امام صاحب میرا بس چلے تو میں کھانے ہٹوا دوں، کیوں؟ جب وہ کھانا ہم پر طاری ہوتا ہے تو ایک اچھا سا نشہ آتا ہے۔ ہر قوم کے اپنے اپنے نشے ہیں۔ میں جہاں رہتا ہوں وہاں سردار زیادہ رہتے ہیں، ان کا اپنا نشہ ہے۔ مسلمان بھی وہاں رہتے ہیں، وہاں ہر دوسری ہوٹل بریانی کی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے سب کے اپنے اپنے نشے ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ان قریب آپ کا بچہ آپ کی ناک کے نیچے ایک سال میں 1000 گھنٹے کا کنٹینٹ، جسے ہم یوٹیوب کہتے ہیں یا ٹک ٹاک کہتے ہیں، 1000 گھنٹے کا فاحش اور نہایت گندا کنٹینٹ کنزیوم کر رہا ہے۔ وہ 1000 گھنٹے سال میں چپ چاپ آپ ہی کی ناک کے نیچے، اللہ کے رسول فرما گئے، قرب قیامت کی حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، کہا قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا باپ بیٹے کے بازو ہوگا لیکن بیٹا باپ سے سینکڑوں میل دور ہوگا۔ آج اسی صوفے پہ باپ بیٹے دونوں بیٹھے لیکن بیٹا موبائل کے ذریعے بہت دور ہے، باپ کے قریب نہیں ہے۔ اسے یوٹیوب پہ جو کنٹینٹ دیا جا رہا ہے وہ اس کے اندر ایبزارب ہو رہا ہے اور اب وہ باہر آنا چاہتا ہے، جیسا ان پٹ آئے گا ویسا آؤٹ پٹ آئے گا۔ وہ باہر آنا چاہتا ہے، وہ ان فاحش چیزوں میں ملوث ہونا چاہتا ہے، وہ اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتا، اس لیے ابھی تک رکا ہوا ہے۔
لیکن جس طرح کے ویڈیو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کو لے کر یا غلام اور باندیوں کو لے کر یا اسلام کی کسی بات کو اس قدر توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کے دل میں یہ باندھ ٹوٹنے والا ہے. وہ بغاوت کرنا چاہتا ہے اپنے مذہب سے اور وہ کھل کر وہ کرنا چاہتا ہے جیسا کنٹینٹ وہ ایبزارب کر رہا ہے. اگر ہم نے اسے ابھی نہیں روکا تو روز محشر ہم سب کا فیصلہ یہی ہو جائے گا. اور وہ فیصلہ کیا ہوگا کہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے تو یہ دین اسلام دیا تھا لیکن اگلی نسل تک ہم اسے نہیں پہنچا پائے. اور اگر آپ کا بچہ یونیورسٹی نہیں جائے گا اور صرف مدرسے میں پڑھے گا تو یونیورسٹیوں میں ہونے والے 4 سوال اس کو اسلام سے ہٹا دیں. اور اگر آپ کا بچہ صرف یونیورسٹی جائے گا اور مدرسوں سے تعلق نہیں رکھے گا, وہ ترجمے اور تفسیر نہیں پڑھے گا, تو آپ کا بچہ وہی ہوگا جیسے یہودی ہیں. دیکھیے یہودی کیسے ہیں, ان کا وزیر اتنا طاقتور ہے اور ان کا بادشاہ مرا ہوا ہے اور ان کے وزیر نے ان کی پوری سلطنت پہ قبضہ کر لیا ہے. اس لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارتے وقت بھی ان کے دل میں کوئی ہمدردی نہیں آ رہی ہے. اور اللہ رب العزت نے آپ کا فیصلہ قرآن پاک میں کتنا اچھا کر دیا. صرف ایک آیت آپ کو بتا دی, اس آیت پہ میں آپ کو چھوڑے جاتا ہوں. میرا رب کہتا ہے روز محشر کچھ کام نہیں آئے گا سوائے دل اور اس کی نیتوں کے. اس لیے ہمارے مولانا صاحب اٹھے ہیں, انہوں نے اس جگہ آپ لوگوں کو جمع کیا ہے. کرنا تو یہ کام ہم سب کو چاہیے, لیکن ہم میں کوئی ایک ہے جو کر رہا ہے, ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے جب بہت بڑی آگ جلائی گئی تو ایک بےحد چھوٹی چڑیا منہ میں پانی لے کر اس آگ میں پھینک دی. تو اس آگ کے پاس باقی چڑیا جو تھے انہوں نے کہا کہ تیری چونچ کا سائز دیکھ اور اس میں آنے والا پانی دیکھ, کیا اتنی بڑی آگ تو بجھا سکتی ہے؟ تو اس چڑیا نے مسکرا کے کہا آپ کے لیے میرا رب یہ نہیں پوچھے گا کہ آگ بجھی کہ نہیں, میرا رب صرف یہ پوچھے گا کہ تم نے کوشش کی, تم نے کوشش کی نہیں. اس لیے اپنی حلال کی کمائی میں سے ایک چھوٹا سا حصہ نکالیے. یہ اس چلوں میں پانی کی طرح ہے اور اسی ادارے میں مولانا صاحب کا ساتھ دیجیے. دین اور دنیا دونوں کی پڑھائی اسی ادارے میں لانے والا پہلا انسٹیٹیوٹ بنیے. بس اسی دعاؤں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ, ایک ایک جملہ نپاتولا جناب سمیر صدیقی صاحب ہمارے سامنے پیش فرما رہے تھے. وراثت میں